बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा 6 पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। जब हमने कंप्लीट किया था तो उस वक्त सिद्रा ने क्वेश्चन किया था कि क़िस्सीसीन जो है ये लफ्ज कहाँ से किस तरह से बना है। इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। कल मैंने कह दिया था कि ये क़य्यिस से है, ये क़य्यिस से नहीं है। ठीक है, क़िस्सीसीन जो है ये क़िस से है, काफ सीन सीन से। ठीक है, क़िस्सीसीन का सिंगुलर होता है क़िस्सुन। ठीक, और इसकी जमा जो होती है वो होती है क़ुसूसुन और क़िस्सीसीन। तो यहाँ पर ये क़िस्सीसीन जो है वो जमा इसकी इस्तेमाल हुई है। और बेसिकली क़िस्सुन जो होता है ये सॉरी काफ के ऊपर जुम्मा के साथ क़ुस्सुन। क़ुस्सुन होता है रात के वक्त किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को तलाश करना, जुस्तजू करना उसकी। और अल क़सासु वल क़सक़सु कहते हैं रात के वक्त रहनुमाई करने वाले को। तो उससे फिर ये लफ्ज जो है क़िस्सुन जो है ये नसारा में जो अल्लाह वाले उलमा थे, जो अल्लाह से डरने वाले उलमा थे, जो अपने इल्म पर अमल करने वाले उलमा थे। कल भी हमने इसका तर्जुमा जो था वो आलिम ब अमल किया था ना। तो जो अपने इल्म पर अमल करने वाले, आप इसको कह सकते हैं खुदा परस्त जो उलमा थे, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया। क्योंकि वो जो बनी इसराइल में जो एक जहालत का अंधेरा फैला हुआ था, उसमें वो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते थे। ठीक, तो ये लफ्ज इस तरह से बना है। ठीक है सिद्रा, आपने नोट कर लिया? यस मैम, माशाल्लाह नोट किया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम जो पढ़ रहे थे छठे पारे ही में, उसमें एक हमने पढ़ा कि कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून, आयत नंबर 79। वो उनके जो उलमा थे, उनके जो रोहबा थे, वो लोगों को रोकते नहीं थे बुरे कामों से जो वो करते थे, यानी बुरे कामों से रोकते नहीं थे। इस पर उनका बुरा अंजाम हुआ क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे नाराज हो गए। अनसखितल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून। तो याद रखिए, अमर बिल मारूफ ना करना और उससे गुरेज करने का अंजाम जो है वो बहुत बुरा है। यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के काफिरों को मलऊन करार दिया है। हजरत ईसा और हजरत दाऊद की जुबान से उनके ऊपर जो है वो लानत की गई है। और बुनियादी जो वजह बताई गई वो ये कि ये हराम कारियों में पड़े हुए थे। इन्होंने तौरात, इंजील, ज़बूर, सारी कुरानी की जो अल्लाह की किताबें थी उनको पसे पुष्ट डालकर अपने बुराइयों में मगन थे। और उन बुराइयों पर मगन इनको देखते थे, इनके उलमा भी देखते थे और बाकी भी लोग देखते थे। ये एक दूसरे को बुराई से, हरामकारी से रोकते नहीं थे। तो ना रोकना जो है वो इतना बड़ा गुनाह है कि हमने असहाबे सब के बारे में पढ़ा था ना कि असहाबे सब जो थे वो जब मछलियां उन्होंने पकड़ी तो 3 गिरोह बन गए। एक वो जिन्होंने मछलियां पकड़ी, एक वो जिन्होंने रोका उन्हें, और एक वो जिन्होंने नहीं रोका। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो निजात अता करने के बताया कि अजाब से बचा लिया, वो एक गिरोह का जिक्र किया कि वो थे जिन्होंने उन लोगों को रोका था। ठीक है, यानी अमर बिल मारूफ करने वाले तो अजाब से बचा लिए गए। तो बाकी 2 ग्रोहों के साथ फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब है बाकी दूसरे ग्रोह का जिक्र किया गया जिसने मछलियां पकड़ी कि उनको बंदर बना दिया अल्लाह ताला ने, किरदतन खासीन बना दिया था। तो फिर जो बीच वाला ग्रोह था जो तमाशा देखने वाला था उसका तो जिक्र नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिन्होंने रोका था उनको निजात दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर जो बीच वाला ग्रोह था जो सिर्फ तमाशा देख रहा था उसका अंजाम वही हुआ जो ना रोकने, जो गुनाह करने वालों का था। इसकी एक और मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती से दी, वो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है बारहा, कि कश्ती वाले की मिसाल के कुछ लोग कश्ती के ऊपर सवार हैं और कुछ कश्ती की निचली मंजिल पर सवार हैं। तो नीचे वाली मंजिल वाले अगर कश्ती में सुराख करते हैं कि वो पानी हासिल करेंगे, तो अगर ऊपर वाले उनको नहीं रोकते, कश्ती के पैंदे में सुराख करने से नहीं रोकते, तो अब सिर्फ नीचे वाले नहीं डूबेंगे बल्कि कश्ती जब डूबेगी तो जो ऊपर वाली मंजिल में है वो भी साथ ही डूबेंगे।
تو جب ہم امر بن معروف نہیں کرتے، جب ہم لوگوں کی برائی پر ان کو نہیں روکتے، تو پھر ہم اس کا وبال خود بھی بھگتتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، ایک صحیح حدیث میں روایت ہے کہ تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ بہت ہی ضعیف ایمان ہے، یعنی دل سے صرف اس کو برا سمجھنا اور استطاعت ہونے کے باوجود اس برائی سے روکنا نہ۔ مثلا ایک مرد ہے اور اس مرد کے گھر میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اس کے گھر کی خواتین بے حیا ہیں، وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، گھر میں حرام حلال، اب وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ان سب کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو روکے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو روکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف کیا اس چیز کا، وہ نہیں روکتا۔ تو یا پھر یہ کہ وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ صرف دل سے برا جانتا ہے اس کو، اور وہ ان کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ جو کنڈیشنز ہیں، یعنی روکنا تو لازمی ہے، نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں ضرور برا جانے، اس کا حصہ نہ بنے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں کرتا، لیکن اس وقت کے برائیاں ان میں پھیل جائے اور وہ وبا کی طرح جو ہے وہ سب میں پھیل جائے، اور وہ لوگ جو باوجود قدرت کے اس کا انکار نہ کریں، اس سے نہ روکیں، تو اس وقت تمام عام و خاص کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی معاشرے میں برائیاں پھیل گئی ہیں، اب ایک خاص طبقہ وہ برائی نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کری اور وہ ان کو روک نہیں رہا، تو پھر سبھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کی نسبت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر عذاب نہیں کرتا جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جہاں لوگ یہ فریضہ انجام دینے والے ہوتے ہیں تو اس پوری کی پوری قوم کو پھر ہلاک نہیں کیا جاتا، ان کو پھر سب کو ہلاک نہیں کیا جاتا، پھر ان کو بچا لیا جاتا ہے جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے روک نہ دے، یعنی لوگوں کے ڈر سے وہ حق بات کہنے سے رک نہ جائے۔ تو اس پر حضرت ابو سعید خدری رو پڑے اور فرمانے لگے کہ افسوس ہم نے ایسے موقعوں پر لوگوں کی ہیبت مان لی، یعنی لوگوں کے ڈر سے ہم حق بات کہنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جمرہ اولا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ جمرہ ثانیہ کے پاس آئے تو اس سے پھر وہی سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ جب جمرہ عقبہ پر کنکر مار چکے اور سواری پر سوار ہونے کے ارادے سے رکاب میں پاؤں رکھے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ فرمایا حق کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے، یعنی سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اور کل بھی ہم اس چیز کو ذکر کر رہے تھے نا کہ جب سے علماء نے یہ فریضہ چھوڑا ہے، جب سے ان لوگوں نے جن کو حق پتہ ہے لوگوں کے ڈر سے یا اپنی دنیا کے کسی مفاد کی وجہ سے حق بات کہنے کو چھوڑ دیا ہے، تب سے خرابیاں اور برائیاں جو ہیں وہ اور اللہ کی طرف سے مصائب اور عذاب جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اپنی بے عزتی نہیں کرانی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا خلاف شرع کوئی امر دیکھے اور کچھ نہ کہے، قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی کہ فلاں موقع پر تو کیوں چپ رہا؟ یہ جواب دے گا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں سب سے زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے خوف کھائے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر ہم سب جو ہیں وہ اسی قسم کی جو ہے وہ وجوہات کی بنا پر، ہمارے سر پہ کوئی تلوار تو نہیں لٹک رہی کسی حکمران کی، لیکن یہ کہ ہم محض کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے، محض اس وجہ سے کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہے گا، یا محض ایک جھجک، ایک اپنی اس سے کہ پتہ نہیں میں صحیح بات کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی، بہت ساری اور وجوہات کی، مطلب اسی طرح کی معمولی وجوہات کی وجہ سے ہم حق بات کہنے سے
رک جاتے. تو سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم کیوں خاموش رہے اس وقت، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ کہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی نظروں میں اپنی انسلٹ نہیں چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ ہمارے بارے میں کہیں یا ہم سے بحث کریں یا کچھ ایسی بات. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں اور یہ بہت بڑا فریضہ. کہتے ہیں کہ ویسے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا چھٹا پلر کہلاتا ہے، چھٹا ستون کہلاتا ہے. کیوں چھٹا ستون کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قائم ہو نہیں سکتا. جب تک ہم لوگوں کو حق بات پہنچا کر حق بات کی تلقین ان کو نہیں کریں گے، ان کو برائی سے نہیں روکیں گے، تو ہم اسلام کو نافذ کر نہیں سکتے. کیونکہ ہر کوئی تو اپنی خواہش نفس کے مطابق چلے گا، تو پھر تو دین کا نام تو وہ لیں گے لیکن وہ دین ان کی زندگیوں میں شامل تو نہیں ہوگا. تو امر بالمعروف جو ہے وہ لازمی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے. اسی طرح چھٹا پلر جو ہے وہ امر بالمعروف کو مانا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ سورہ عصر جو ہے، اگر وہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور اگر اس کو انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے. اور سورہ عصر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، ضرور انسان خسارے میں ہی رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ 4 کام کر لے. ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے ایمان اور عمل صالح، یعنی اقرار، ایمان اور پھر عمل صالح، 5 پلر، باقی کے 4 پلر اس کے دین کے. اور پھر کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں، صبر کی تاکید کریں. تو حق کی تاکید اور تلقین اور صبر یعنی حق پر جمے رہنے کی تاکید اور تلقین کرنا، تو یہ پھر اس کا چھٹا پلر بن جاتا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر انسان خسارے میں ہے، پکا پکا خسارے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. ٹھیک ہے، والعصر، والعصر ایک قسم، ان الانسان، ان پھر کیا ہے؟ تاکید، بے شک، انسان لفی، لا تاکید کا، لفی خسر، البتہ ضرور خسارے میں ہے. تو کتنی ساری تاکیدوں کے ساتھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو اللہ کا اپنا کلام جس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی اور قسم بھی زمانے کی کھائی. یہ پھر انشاءاللہ ہمیں توفیق دے ہم پہنچے سورہ عصر تک تو اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن اتنی ساری تاکیدوں اور قسم کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ انسان خسارے سے تبھی بچ سکتا ہے جب وہ یہ 4 کام کرے گا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جن معاشروں میں نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہی سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کثیر تعداد لوگوں کی خواہش نفس کے پیچھے ہی چلنے والی ہوتی ہے. تو ان کو اگر ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم تک صرف ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم کیوں کہیں کسی کو، جو مرضی کرتے رہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے اور وہ جانے اور فلاں جانے. تو اصل میں تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات پہنچائیں، سچی بات پہنچائیں. ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف میں پھر پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ یہ صرف پہنچا دینا نہیں ہے یا لٹ پکڑ کے کسی کو ڈنڈے مار مار کے سیدھے رستے پہ لانے کا نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف لوگوں تک حق پہنچانا، حق کو حکمت کے ساتھ پہنچانا، اور پھر تعاون علی البر بھی کرنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. اور کل جو ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی نسبت جو ہیں یہ یہود اور مشرکین کی نسبت جو ہیں نصارہ زیادہ قریب ہیں ان کے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ جو یہاں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ان میں قسیسین ہیں، یعنی ایسے علماء ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، عالم بعمل ہیں. اور رہبان ہیں، یعنی جو جن کی دلچسپی دنیا میں نہیں ہوتی،
اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے. تو جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ خود بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ ان کے لیے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. کل ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا. اب آگے اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس کو پڑھتے ہیں. مسلمانوں نے جب مشرکین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دینی شروع کر دی مکہ میں، تو 5 نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. شاہ حبشہ جو تھا اس کا جس کا لقب نجاشی تھا، اس کے قریش مکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے. جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان جو ہیں وہاں ہجرت کر کے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد جو ہے نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو واپس جو ہے وہ لے آئے. اور انہوں نے چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ نجاشی کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی ملاقات سیٹ کرا دی جائے. تو وہ جب ہم وہ ان کے مسلمانوں کے متعلق اس کو نجاشی کو بتائیں تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا، یعنی انہوں نے وہاں پر جا کر پہلے جو درباری تھے ان کو رشوت دے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، ان کی بات کو ذرا انفلوئنس زیادہ ہو جائے اس کے اوپر. اچھا، دوسرے دن یہ وفد جو تھا یہ دربار میں حاضر ہوا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے تو آپ ہمیں واپس کر دیں. تو رشوت لینے والے جو درباری تھے انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. لیکن نجاشی جو تھا وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ جب تک دوسرے فریق کی بھی میں بات نہیں سنوں گا میں اسے ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. چنانچہ اس نے مہاجر مسلمان جو تھے ان کو دربار میں بلایا، ان سے بات چیت کی. جب انہوں نے ان مشرکوں کی جو اظہار ثانیہ تھیں اور مسلمانوں کے اوپر جو ان کے مصائب تھے وہ بیان کیے، تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے نجاشی نے ان کو جو ہے وہ صاف جواب دے دیا اور وہ اپنا سموں لے کر واپس آ گئے. اسی وفد کے ایک آدمی کو ایک اور تدبیر سوچی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل ہم دربار میں دوبارہ جائیں گے اور میں ایک ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ خود بخود ان مسلمانوں کو جو ہے ہمارے حوالے کر دے گا. اور بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ جو تھا وہ رائج ہو چکا تھا. اب جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور اللہ کا کلمہ ہی مانتے تھے، تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب نجاشی سے ہم یہ کہیں گے تو نجاشی جو ہے وہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا. اب جب یہ دربار میں گئے اور انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ بے دین جو ہیں یہ ان سے ذرا پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اور مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا گیا ان سے، اور انہوں نے جو ہے جب نجاشی نے ان سے بات کی تو حضرت جعفر جو تھے، حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے اور انہوں نے نجاشی سے عرض کیا، بلکہ انہوں نے سورہ مریم کی جو تھی حضرت عیسیٰ سے متعلق جو آیات تھیں وہ پڑھ کے سنائی. اور یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. تو نجاشی کے تبصرے پر جو درباری تھے وہ غصہ بھی ہوئے، اور قریشی سفارت کے تمام جو وہ تھے امیدوار جو مسلمانوں کو اپنی طرف سے تو قیدی بنانے آئے تھے وہ بھی مایوس ہوئے. مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دی. اور اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ مدینہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا. اور یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور جذبات کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے نکلتے نا، اور زبان سے یہ ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے. تو یہ جو آیت ہے 7ویں سپارے کی بالکل پہلی، یہ اس کا سیاق و سباق ہے، یعنی اس حوالے سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا ما انزل جو نازل کیا گیا
इला रसूली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तरा आप देखेंगे या आप देखते हैं, आयुनहुम उनकी आंखें, तफीदु बह निकलती हैं, मिनद्दमई आंसुओं से, उनकी आंखें आंसुओं की वजह से बह निकलती हैं, मिम्मा अरफु मिनल हक, इस वजह से जो उन्होंने हक को पहचान लिया। यकूलूना रब्बना आमन्ना, वो कहते हैं कि ए हमारे रब हम ईमान लाए, फक्तुबना मअ शाहिदीन, तो आप हमें ईमान लाने वालों के साथ लिख दें। अब आप देखिए कि ये हक को पहचानने वालों के औसाफ हैं। पिछली आयत में भी जो है हमने पढ़ा कि ये इबादत करते हैं, ये इल्म रखते हैं, इनके अंदर तवाज़े होती है, इनकसारी होती है, इनके अंदर रहम दिली होती है। ज़ाहिर जो तकब्बुर नहीं करता उसके अंदर रहम दिली होती है। फिर यहाँ पर उनकी एक और सिर्फ समझ आ रही है, और वो क्या है कि जब ये हक को पहचान लेते हैं तो ये उसको मान लेते हैं। ठीक है, हक को मान लेते हैं। इनकी बनिस्बत यहूद के उलमा ने क्या किया था, वो हक को पहचानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम, फिर भी क्या करते थे, मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तकब्बुर था। एक तो ये कि वो अपने इल्म पर अमल नहीं करते थे, दूसरा ये कि उनके अंदर ये एहसास था कि हम अंबिया की औलाद हैं, हम जो है चोजन वन है, हम अल्लाह के चहीते हैं। तो इस चीज ने उनके अंदर जो तकब्बुर पैदा किया हुआ था वो उनको हक मानने में माने था। तो हमें ये पता चलता है यहाँ से इन आयात को पढ़ के कि इंसान के अंदर जब तवाज़ो होता है, इनकसारी होती है, तो और वो हम्बल होता है, रहम दिल होता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, तो फिर वो इल्म हासिल करने और हक को देखने के बाद जब वो उसको पहचान लेता है तो फिर वो मानने में देर नहीं लगाता। और इसी तरह देखिए इन्होंने भी, इनकी किताबों में भी जो था वो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र था, आखिरी नबी के बारे में जिक्र था, तो ये पहले से जानते थे कि आखिरी नबी जो है आने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत से ये पहले ही आगाह हो चुके थे। तो इसलिए कुरान सुनते ही इनके दिल जो थे वो नरम हो गए और आंखों से आंसू इनके बहने लगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का एक कौल है कि कुछ लोग हजरत जाफर बिन अबी तालिब के साथ हबशा से आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान करीम सुनकर ईमान लाए और बेतहाशा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि कहीं अपने वतन पहुंचकर इससे फिर तो नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा नामुमकिन है। यानी एक कॉन्टेक्स्ट जो है इस आयत का ये भी बयान किया जाता है। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यहाँ ये जो कहा जा रहा है ना, फक्तुबना मअ शाहिदीन, तो इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी शहादत है। और बाद ने कहा कि यहाँ शाहिदीन से मुराद सहाबा कराम है, यानी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर शहादत दी। तो इन्होंने नसारा के इस वफद ने भी उनके साथ रहना पसंद किया, यानी अंजामे कार उनके साथ पसंद किया कि हमें भी शाहिदीन में लिख दें। फिर ये भी है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर गवाही दी। तो जिस तरह पिछली कौमों, पिछले अंबिया को मानने वालों ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने उन पर शहादत दी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, तो हमें भी उनमें शामिल कर दिया जाए। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाही, और वो कहते हैं कि क्या है हमें कि हम ना ईमान लाएं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक़ी, और जबकि आ गया हमारे पास हक, व नतमऊ, और हम ये तमा रखते हैं, अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, कि दाखिल करे हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ। कि हम क्यों ना हक माने, हम क्यों हक पर ईमान ना लाएं, हम क्यों ना अल्लाह पर ईमान लाएं, जबकि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम नेक बन जाएं, नेक लोगों के साथ हम शामिल हों, हम सौलेह लोगों में शुमार हों। तो फिर हम क्यों ना ईमान लेकर आए जबकि हमने हक को पहचान लिया। तो ये इन ईसाइयों का एक और वसफ यहाँ बयान हो रहा है कि इनको नेक
बनना पसंद था, इनको अच्छे लोगों की सफ में खड़ा होना पसंद था, ये चाहते थे कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो, यानी इनकी तलब जो थी वो अल्लाह को राजी करना था। और एक और जगह आता है ना, व इन्ना मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनजिला इलैकुम व मा उनजिला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह, यानी अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर और उसके कुरान पर और जो उन पर नाजिल किया गया सब पर ईमान रखते हैं और वो अल्लाह से डरने वाले भी हैं। फिर इसी तरह एक और जगह आता है इन्हीं के बारे में फरमान कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, और इसी तरह आगे तक ला नब्तगिल जाहिलीन, कि ये लोग इस किताब को और इस किताब को सच जानते हैं और दोनों पर ईमान रखते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लोग, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको तरतीब से देखते हैं, यानी ये क्यों इनका शुमार किन लोगों में हो रहा है और ये क्यों हिदायत याफ्ता हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम तरतीब से इन आयात के हवाले से देखें तो नंबर एक ये कि इनके पास जो इल्म था इन्होंने उस पर अमल को तरजीह दी, उसको छुपाया नहीं, उसको क्राइटेरिया बनाया। यानी जब इन्होंने कुरान सुना तो इन्होंने जो पहले से इनके पास इल्म था उसमें से इन्होंने पहचान लिया कि कुरान हक है। दो, इन्होंने कुरान को सुना। ठीक है, यहाँ पर जब जिक्र आ रहा है ना, वैज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमी, तो इन्होंने कुरान को सुना। तो नेकी की तरफ जो इब्तिदा है वो कहां से होती है? इल्म के हसूल की तरफ बढ़ना, और इल्म का हसूल बजरिया कुरान। और फिर ये कि जैसे ये यहाँ कहते हैं कि फक्तुबना मअ शाहिदीन, तो सॉलिहीन की सोबत में रहना, जैसे यहाँ पर ये है कि अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सॉलिहीन, अच्छे और नेक पाकीज़ा लोगों की सोहबत को पसंद करना। और फिर ये कि जब हक सामने आ जाए तो उसको मानने में देर ना लगाना। ठीक, उसको मानने में देर ना लगाना, फौरन मान लेना। तो जब हमारे अंदर ये तीन क्वालिटीज आ जाती हैं, यानी हम इल्म हासिल करने वाले होते हैं, फिर ये कि हम अच्छी सोहबत को पसंद करते हैं, बुरी सोहबत को पसंद नहीं करते, हमारा रुझान लग़वियात की तरफ नहीं होता, हम ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, जो अल्लाह के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। और फिर ये कि जब हमें बात समझ आ जाती है तो फिर हम फौरन उसको मान लेते हैं, फिर हम आए बाएं शाये नहीं करते, फिर हम उसको टालने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नेकी में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और उनका रिवॉर्ड अल्लाह के पास जो है वो महफूज हो जाता है। जैसे यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीना फ़ीहा, बस बदले में दिया उन्हें अल्लाह ने बवजह इसके जो उन्होंने कहा, जन्नातिन बागात तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ख़ालिदीना फ़ीहा, वो हमेशा उसमें रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान करने वालों का। और यहाँ अभी जो बात जिस पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे ही हक सामने आ जाए उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसको ये ना सोचा जाए कि हमारे बाप दादा तो ऐसे करते थे, या हमारे इमाम साहब तो ये कहते हैं, या ये कि ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। जब एक चीज साबित हो गई, जब कुरान से साबित हो गई, जब सही हदीस से साबित हो गई, तो बस उसको मान लिया जाए और कुछ नहीं कर सकते ना फौरन। तो इस चीज का इकरार कर लिया जाए कि हाँ ये दुरुस्त है, समियाना व अताना, हमने इसको सुन लिया, वो सदकना, और हम इसकी तस्दीक करते हैं, वो अताना, और हम इस पर अमल करेंगे, हम इस पर अमल करते हैं। क्योंकि यहाँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी जजा बता रहे हैं ना, वो किस वजह से बता रहे हैं? बिमा कालू, जो कुछ उन्होंने कहा, देर एंड देन बैठे हुए जब उन्होंने फौरन कह दिया कि रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअ शाहिदीन, और फिर ये कि
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. تو انہوں نے جو اقرار کیا، انہوں نے جو فوراً اس پر اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لبیک کہا اللہ کی کال پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال پر لبیک کہا، تو اسی پر ان کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. عمل کبھی بعد میں ہونا تھا. تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے. دیئر اینڈ دین سمعنا و صدقنا. ٹھیک ہے، عمل میں مشکلات آئیں گی، اور وہ تو آتی ہی ہیں، وہ نیچرل ہے. بہت دفعہ تو ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہی آتی ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے ایک چیز، لائک جیسے بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب پتہ لگ بھی جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے سے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، رجسٹ نہیں کر پاتے. تو اس میں وہ کم از کم جب سن لی حدیث تو فوراً اپنے ساتھ عہد تو کرے نا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس چیز، بجائے اس کے کہ وہ گئے مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا اور مجھے تو ایسی عادت پڑی ہوئی، اب کیا کروں، ہوتا ہی نہیں. مانے تو صحیح نا، فوراً مان لیں اور اس کے بعد پھر کوشش کریں. کبھی انسان دائیں سے کھائے گا، کبھی بائیں سے بھی کھا دے گا، پھر فوراً اس کو یاد آ جائے گا، پھر وہ کہے گا نہیں ہو میں نے بائیں سے نہیں کھانا تھا. کوشش کرتا رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی انسان کا ریوارڈ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے ایک روایت ہے نا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے. اس کی نیت سچی ہوتی ہے نا، وہ جب ارادہ کرتے تو ایک نیکی اس کی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کر گزرتا ہے وہ نیکی تو 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے. تو کبھی بھی نیکی کے کام میں سوچ میں نہ پڑے، کہہ دیں گے ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کے کام سے ہم رکے نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے. جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے، جیسے ہی کوئی آئیڈیا ملتا ہے، جیسے ہی کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس میں سمعنا و صدقنا پہ آ جائیں. پہلی ہی سٹیج پہ ہم بات مان جائیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. کیا میرے رسم و رواج، کیا میری اپنی فلسفی آف لائف، کیا میرے بڑوں کے طریقے، سب سائڈ پہ میں نے مان لیا یہ درست ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالوں. تو آپ یقین کریں اجر محفوظ ہو ساتھ. اس کے بعد پھر جب ہم اللہ سے مسلسل مدد مانگتے رہتے تو پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ وہی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے. تو دو لوگوں کا کمپیریزن ہمارے سامنے آ گیا، دو طرح کے گروہوں کا کمپیریزن بہت کوئکلی آ گیا. ایک وہ لوگ ہیں جو حق سامنے آ جاتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو کریڈٹ اللہ کے پاس، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں. اور کیونکہ وہ محسن ہیں. محسن یہاں پر کس اس میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حق کو دیکھا اور انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. احسان کا درجہ کیا ہے یہاں پر؟ حق کو دیکھ کر پہچان لینے کے بعد مان لینا. اور دوسری لوگ وہ ہیں جو حق کو دیکھ بھی لیتے ہیں، بینات دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ پہچان بھی لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں. تو دونوں کا انجام بھی پھر سیم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو. اصل میں بات ہو رہی ہے نصارہ کی. نصارہ میں مختلف گروہ ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اتنا زیادہ رہبانیت میں آگے بڑھ گیا، زہد میں آگے بڑھ گیا کہ اس نے ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا جو اصلاً حلال تھی. ٹھیک ہے، اصلاً حلال تھی ان کے لیے. تو ایسی اس چیز سے روکا گیا ہے، مسلمانوں کو اس چیز سے روکا گیا ہے. بات تو ہے عیسائیوں کی، طریقہ تو یہ تھا عیسائیوں میں، لیکن ہوتا یہ ہے اصل میں کہ لوگ جب ایک طبقے کی جب ہم تعریف سنتے ہیں تو پھر ہم اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو پوری طرح فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا چیز حق پر ہے، اور کچھ ضروری تو نہیں کہ ساری کے سارا حق پر ہی ہو، کچھ بات ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر رہبانیت کی طرف مسلمان چل پڑے، جیسے ہوا بھی ایسے ان 3 صحابہ کا جو ہے آپ نے
واقعہ پڑھا نا کہ جس میں ایک نے کہا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت میں گزار دوں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ کبھی شادی نہیں وہ نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے ان صحابہ کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک پہلی صورت تو یہاں پر یہ ہے حلال کو حرام کرنے کی، ٹھیک ہے. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ٹھیک ہے. اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں ان کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں، یہ سوچ کر کہ انسان جو ہے وہ شاید اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا. جیسے صوفیزم میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ جتنا زیادہ آپ اپنی جسم کو کمزور رکھتے ہیں، غذا کم دیتے ہیں، اور جتنا جسم کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے اتنی ہی زیادہ روح طاقتور ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جس طرح جسم جو ہمیں دیا ہے اور وہ تندرست رہتا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہماری روح کو بھی تقویت ملتی ہے، ہم زیادہ اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے سے جو ہے وہ ہم حقوق العباد بھی ادا کر سکتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے اس میں. اچھا، اس کے بعد یہ کہ کسی کی کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ایک تو یہ وجہ ہے نا کہ طیبات کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا کہ اللہ کی خاطر، ایک یہ ہے کہ کسی اور کی خاطر جو ہے وہ حلال کو حرام کر لینا اپنے اوپر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد اپنے اوپر ایک خاص قسم کا حرام کر لیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کچھ نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اپنی ازواج کو آپ راضی کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ پر حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں. تو کسی کے لیے بھی، کسی کی خاطر بھی آپ حلال کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے ولا تعتدوا. تو تعتدوا دونوں طرح سے ہے، حد سے نہ تجاوز کرو، مطلب یہ کہ حلال کو حرام نہیں کرو، ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ حلال میں پھر اسراف نہ کرو، کیونکہ حلال میں اسراف بھی جو ہے وہ حد سے بڑھ جانا ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اور جب انسان اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور پھر جتنا زیادہ، خاص طور پہ یہاں پہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر جتنا زیادہ انسان کھاتا پیتا ہے تو اتنا ہی زیادہ پھر وہ لیزی بھی ہو جاتا ہے. یعنی بسیار خوری جو ہے، جو زیادہ کھانا ہے، اعتدال سے ہٹ جانا بیسیکلی بات ہو رہی نا، ٹھیک ہے. ولا تعتدوا، حد سے نہ تجاوز کرو، یعنی اعتدال سے نہ ہٹو. تو اعتدال میں رہ کر سارے کام. اور پھر اسی طرح یہ دیکھیں کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ ہے، یعنی آپ حرام کو نہیں کھا سکتے، حرام رشتے نہیں بنا سکتے، حرام مال نہیں کما سکتے، جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ ہے، اسی طرح حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی گناہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب انسان حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، وہ حد سے نکلنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہوتا ہے. اسی لیے کہا ولا تعتدوا، نہ تم حد سے تجاوز کرو، ٹھیک ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیسے کیسے لوگ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. پیچھے سورہ بقرہ میں یہ ٹاپک ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو جلدی سے اس کو ریکیپ کرا دیتی ہوں. مثلا
جیسے اگر کسی کے خاندان میں کسی بزرگ نے کسی کھانے کو کسی وجہ سے ناپسند کیا اور اس کو منع کر دیا پکانے میں، اب وہ کرتے کرتے جنریشنز میں وہ اس طرح ہو جائے گا کہ وہ اس کو حرمت کا درجہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں کھا سکتا یا یہ کوئی نہیں کھائے گا. جیسے پنجاب کے کسی گاؤں کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ایک بزرگ تھے تو وہ کسی وجہ سے بینگن نہیں کھاتے تھے، تو اب اس گاؤں کے جو سبھی لوگ ہیں وہ وہاں بینگن نہیں کھائے جاتے. تو ایک لڑکا جو دین پڑھ کے آیا تھا شہر گیا اور اس نے دین کو پڑھا سیکھا سمجھا، تو اس نے جب اس چیز کو ختم کرنا چاہا اور اس نے وہ کھائے بینگن وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر کچھ غالباً اس کو کوئی معذوری لاحق ہو گئی یا وٹ ایور کچھ اس کے ساتھ وہ برا ہوا، تو لوگوں کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ چونکہ اس نے یہ کھائے تھے بینگن تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. وہ تو تقدیر کا معاملہ تھا، جو تھا جو بھی ہونا تھا تو تقدیر میں لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو حلال ہے اس کو حرام کرنا جائز نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، جیسے سورۃ تحریم کے بھی آیت نمبر 1 کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا. تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ہمارے ہاں لوگوں نے دین میں بدعات ایسی شامل کر لی ہیں جس میں وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں. مثلا پنجاب والی سائڈ میں، مجھے نہیں پتا باقی جگہوں پہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا وہ بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ایک سٹوری ہے. بچپن میں چونکہ بہت اچھی سی فلوئنسی کے ساتھ اردو پڑھنی آتی تھی، تو بہت چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی، تو میں بڑے شوق سے میں نے ایک دو بار وہ محلے میں کسی آنٹی نے بلایا تو بڑے شوق سے میں نے اس کو پڑھا. تو اس کے بعد وہ کچھ مٹھائی بانٹتے ہیں، اور وہ جو لڈو ہوتے ہیں وہ مرد نہیں کھا سکتے. وہ لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں پر حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ کھائیں گے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے گی. پھر اسی طرح ایک اور رسم ہے جو مجھ سے کسی میری جاننے والے نے شیئر کی کہ پیالے بھرتے ہیں لوگ، منت کے کوئی پیالے ہوتے ہیں اور وہ بھی صرف خواتین کھاتی، اور وہ غیر شادی شدہ لڑکیاں نہیں کھا سکتی. وہ اگر کھائیں گی تو ان کو کچھ ہو جائے گا، ان پہ کوئی مصیبت آ جائے گی، یعنی ان کے اوپر وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتی. اور بہت ساری ایسی چیزیں مثلا اور بھی ایسی، شاید آپ لوگ بھی کچھ اس میں ایڈ کر سکے. اسی طرح ایک اور بچی مجھے بتا رہی تھی کہ محرم جب شروع ہوتے ہیں تو وہ اس کے جو جاننے والے ہیں ان کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ 8 محرم سے لے کے 10 محرم تک نہاتے نہیں ہیں بالکل. کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا کام جس سے غسل واجب ہو جائے وہ نہیں کرتے، کہ نہانا نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر گویا نہانے کو حرام کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح وہ جو کوئی خاص وہ کوئی چاول وغیرہ ابالتے ہیں یا پکاتے ہیں 10 محرم کو، تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہا نہیں سکتے. پانی چاولوں کو جیسے آپ عام طور پر جب سٹین کرتے ہیں تو پانی بہا دیتے ہیں نا اس کا، تو وہ بہاتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو پودوں میں ڈال دیں گے یا کہیں اور کچھ ایسے کریں گے کہ وہ زمین پر نہ بہے یا نالی میں نہ جائے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم نے جو ایک آسان زندگی ہے، جو دین ہے، اس کے بجائے جو ہے وہ مختلف چیزوں کو رائج کر لیا ہے، جس میں ہم نے حلال کو حرام کر لیا ہے اپنے اوپر. بات سمجھ آ رہی؟ آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی رسم دیکھی ہے کبھی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم یہ چیزیں جو رسمیں ہیں نا یہ تو ہیں ہی ناجائز، یہ تو ہر مطلب فرقے نے اپنی اپنی بنا لی ہوئی ہیں، بلکہ قرآن والوں نے ہی نہیں بنائی کوئی اس طرح کی رسم. باقی سب لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو بدعات میں بھی شامل ہوتا ہے اور فضول قسم کی رسمیں سی بنا لی ہوئی ہیں. اور جہاں تک حلال اور حرام کا تعلق ہے نا، جیسے آپ بتا رہے تھے بینگن والا، تو جو میرے ذہن میں آ رہی تھی نا تھاٹ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے گاؤں والے جو ہے نا وہ شرک کر رہے تھے یا وہ حرام کر رہے تھے یا حلال چیز کو. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پانی میں جو زمینی پانی تھا، نلکوں کا سب ہر جگہ پر اب بھی بورنگ ہے سارے پنجاب میں، تو وہ مطلب پانی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اس طرح کی نہیں بندہ کھا سکتا. پانی میں کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز کسی چیز کو کوئی چیز نقصان دیتی ہے کسی خاص جگہ کی تو آپ اس کو نہیں کھاتے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک چیز عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز ہم کھائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے،
اس رنگ کا کپڑا ہم پہنیں گے تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، اس طرح سے ہم کریں گے یا اس طرح سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی بات میں کر رہی ہوں کہ وہ غلط ہیں. ہاں اگر کوئی کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے اپنے آپ کوئی پرہیز کرتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی اپنے لیے، سورہ آل عمران کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے لیے منت مانی تھی کہ اگر میرا وہ جو انہیں درد شقیقہ کی بیماری وہ ہو گیا تھا، عارضہ لاحق ہو گیا تھا شقیقہ کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اپنی 2 پسندیدہ کھانے جو ہیں وہ نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت اور دودھ اونٹنی کا. تو انہوں نے اپنے لیے منع کیا تھا، لیکن اہل کتاب نے یعنی یہود نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ یعقوب علیہ السلام تو تورات نازل ہونے سے پہلے کے ہیں، بہت پہلے، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، تمہاری شریعت تو تورات میں دی گئی ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے جبکہ اللہ نے تو اس کو حرام نہیں کیا. سو یہ چیز میں آپ سے کہہ رہی ہوں. جی شیلا. جی مس، ہم یہاں پہ جس علاقے میں رہتے ہیں نا، سنت دال میں، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا شیعہ کمیونٹی ہے. تو جو عام لوگ ہیں نا وہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ مل کے نا مطلب 1 محرم سے 10 محرم تک نہ کوئی جو ہے کسی کو مبارک دیتے ہیں، نہ کوئی نئی چیز کرتے ہیں. ایون یہ کہ گھر میں بھی کوئی وہ لوگ اچھا کھانا وانا نہیں پکاتے نا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو ہمارے لیے بھوکے پیاسے رہے اور ہم کھانے کھاتے رہیں اور پکاتے رہیں. تو شیعہ خود تو جو ہیں وہ تو نئے کپڑے کالے بنا بنا کے پہنتے ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں نا وہ لوگ نہیں کرتے نا اس طرح. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جب کسی کا کوئی بہت جوان لڑکی اور اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو مس وہ پورے سال تک نہ نیا کپڑا نہیں پہنتی، نہ ہی کسی کی شادی میں جاتی ہے. اور یہ مطلب خود ساختہ بات ہے کہ اگر اس کو کوئی بلائے تو وہ برا مناتی، وہ کہتی نہ مجھے کوئی مبارک دے، نہ میرے ساتھ کوئی خوشی کی بات شیئر کرے، کیوں میں کم از کم سال تو اسے جو ہے سوگ منانا چاہیے نا. تو یہ بہت زیادہ چیز ہے ہمارے اس پورے علاقے میں کہ اس طرح کرتے ہیں. اور بالکل سال تک تو بالکل اگر جوان بچہ فوت ہو جاتا، حالانکہ 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے نا، جی اور 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اور باقیوں کا سوگ 3 دن ہے، صرف 3 دن، اس سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہے. امہات المومنین میں سے کسی کے بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، تو انہوں نے تیسرے دن خاص طور پر انہوں نے غسل کیا، خوشبو منگائی اور لگائی، اور کہا کہ مجھے اس وقت کوئی طلب نہیں تھی خوشبو لگانے کی، لیکن صرف میں نے اس لیے لگائی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ سوائے شوہر کے کسی اور کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. باقی رہی یہ بات کہ وہ محرم میں جو لوگوں کا طریقہ ہے، تو اگر وہ اس کو کسی غم منانے کے اس میں کرتے ہیں تو بھی یہ مسنون نہیں ہے، کیونکہ جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ حضرت امام حسین کی اتباع کرنا اور ان کی سیرت پہ چلنا، وہ تو پورے سال کا ہی کام ہے، صرف 10 دن کا ہی کیوں؟ اور پھر 10 دن کے بعد جب وہ ان کی شہادت کا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اسی طرح کھیل تماشوں میں لگ جاتے ہیں. تو ان کی شہادت سے پہلے تو سوگ ہے اور بعد میں سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعد میں عمل نہیں ہے. تو انبیاء ہیں یا صالحین ہیں، ان کی سیرت پہ عمل کیا جاتا ہے، ان کے پیغام کو آگے لے کے جایا جاتا ہے، نہ کہ اس طرح کی چیزوں کو دین میں شامل کیا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو. سو یہاں آپ دیکھ لیں کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا، جیسے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اس کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو شادی سے اگر مطلب روکتی ہے یا یہ اچھا نیا کپڑا نہیں پہننا چاہتی، اللہ نے اس کے اوپر حلال کیا لیکن وہ اس کو حرام کر رہی ہے. سو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو حدوں سے تجاوز کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اب اس کے اندر آپ مختلف مثالیں ریلیٹ کر کے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جس طرح حرام کو حلال کرنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا غلط ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، شارع وہ ہیں، حلال حرام کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اگر ہم
خود حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے حق میں جو ہے وہ تجاوز کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حق میں شرک کر رہے ہیں، حقوق فی اللہ میں شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حرام حلال کا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے آیت پڑھی کہ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اپنے علماء اور رہبا کو اپنا رب بنا رکھا ہے. تو جب وہ صحابی نے پوچھا کہ ہم تو ان کو رب نہیں کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کیا تم اپنے علماء کے کیے ہوئے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی حلال اور حرام کا تعین صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیں سمجھا دیا، اس کو ایلیبوریٹ کر کے بتا دیا. اس کے بعد کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے وہ پہننا اوڑھنا ہے، چاہے وہ کوئی اور بات ہے، کوئی اور آپ کا فیلڈ آف لائف ہے. ٹھیک ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کے ساتھ بات کری تھی یا شاید دوسری کلاس میں کہ کزن میرج جو ہے وہ حلال ہے، اصلاً حلال ہے. ٹھیک ہے. تو کرسچینٹی سے متاثر ہو کے، جیسے آج کل نئی جنریشن جو ہے ہماری بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے ان لوگوں سے، تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ کزن میرج کیسے ہو سکتی ہے، کزن میرج کیوں کریں ہم، اور یہ اور وہ. ہاں اگر کسی کے سلسلہ در سلسلہ کزن میرجز ہو رہی ہیں تو اس میں ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ فردر آپ کزن میرج نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ ڈس آرڈرز آنے شروع ہو جاتے ہیں اگلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں. تو وہ ایک میڈیکل ریزن ہے، اس پہ آپ نہ کریں کزن میرج. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کزن میرج ہو ہی نہیں سکتی یا ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا تو آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف آپ کو دیا ہے، حلال اور طیب. اور اس کو ہم پہلے ہی بارہا پڑھ چکے ہیں. حلال تو ہمیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اور طیب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو، ظاہری بھی طیب ہو اور باطنی طور پر بھی طیب ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي انتم بہ مؤمنون، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اور یہاں آپ دیکھیے کہ تقوی اور ایمان کو ریلیٹ کیا گیا ہے کھانے پینے سے. ٹھیک ہے. حلال اور حرام کے حکم سے. حلال کھاؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو. وہ اللہ جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس سے ڈرتے ہوئے حلال اور حرام میں تجاوز نہ کرو، حدوں کو نہ توڑو. تو تقویٰ کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، طیب قرار دیا، ہم اسی کو اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور اپنے طور پر نہ اس کو حرام قرار دیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، غیر طیب قرار دیا ہے، اس کو ہم اپنے طور پر اپنی جو ہے وہ سوچ کے ساتھ حلال نہ کریں. اور کھانا پینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور سب سے جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور سارا دن ہی ہمارا واسطہ ان چیزوں سے رہتا ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہ کھاؤ، بلکہ کیا کہا گیا؟ وَكُلُوا، اور کھاؤ. ٹھیک ہے. یعنی آزادی دی گئی آپ کو، کھاؤ پیو. اور زیادہ تر جو ہے وہ حلال ہے. زیادہ چیزیں چاہے کھانے پینے میں، یہاں تو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن عموماً بھی حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام بہت کم ہے. پوری جنت حلال تھی آدم کے لیے، ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. چند اشیاء حرام ہیں گنتی کی، اور زیادہ تر حلال ہیں. ریلیشن شپس میں بھی کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ لمٹس ہیں جو لگائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی شیطان اور جو نفس ہے وہ سب سے زیادہ حرام چیزوں کے اندر اٹریکشن پیدا کرتا ہے، حرام چیزوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور شیطان کے اور نفس کے ان بہکاووں سے بچتے ہوئے حلال اور طیب کے دائرہ کار میں رہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ لغو پر، تمہاری قسموں کے بارے میں. قسم کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں. قسم ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کسی چیز کے بارے میں اس سے رک جانا یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کسی کام سے رکنے یا اس کو کرنے کا ارادہ کرنا مستقبل میں. قسموں کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے قسم کو عربی زبان میں ایمان یا یمین کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے یمین لغو. یمین لغو ہوتی ہے وہ قسم جو عادتاً لوگ جو ہے وہ کھا بیٹھتے ہیں. جیسے عرب میں عادت ہے بہت زیادہ تلّاہی واللہی کہنے کا، واللہی واللہی. اب کبھی کسی عرب کو سنے نا عام کنورسیشن، ایک جملے میں وہ 1 یا 2 دفعہ واللہی واللہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے تو یہ بھی ناپسند ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا قسم سے یہ بات، اللہ کی قسم یہ بات. ٹھیک ہے، تو بائی گاڈ، تو یہ ناپسندیدہ ہے لیکن اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. دوسری جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی قسم، ایسی قسم جو غیر اللہ کے بارے میں کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یمین غموس کون سی قسم ہوتی ہے؟ جو غیر اللہ کی کھائی جاتی ہے. اور غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ منع ہے. ہم کسی بھی غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. تمہارے باپ کی قسم ہے، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ احادیث سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ وہ ہے جو جس کو منعقد کیا جاتا ہے، یعنی ایسی قسم جو کسی اچھے ارادے کے لیے. اچھا، یمین غموس جو ہے وہ اس چیز کے لیے بھی آتی ہے، یعنی گناہ کے اوپر بھی قسم کھا لینا. اور بعض نے اس کو صرف 2 اس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک یمین لغو اور ایک یمین منعقدہ. وہ یمین غموس کو اس کے بیچ میں لے کر آتے ہیں، یعنی گناہ پر قسم کھانا اور کسی صحیح بات کی قسم کھانا. تو یہ دونوں قسمیں جو ہیں، گناہ پر جو قسم کھائی جائے گی وہ پوری نہیں کی جائے گی، اس پر کفارہ دیا جائے گا. اور جو کسی اچھی بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اللہ کو کی قسم کھائی گئی ہے، گواہ بنائیں گے اللہ کو اس پر، تو پھر اس کو اس کام کو پورا کرنا ہوگا. لیکن اگر فور سم ریزن کسی وجہ سے نہیں پورا کر سکے تو اس پر بھی کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ویسے کچھ لوگ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 میں، لغو، غموس اور منعقدہ میں. اور کچھ اس کو صرف 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لغو اور منعقدہ میں. وہ غموس کو اس کے بیچ میں لے آتے ہیں. اب ایک چیز ہم نے اس سے سیکھی، نمبر 1 یہ کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے نا، کہ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے، پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے. اگر ہم میں سے کسی کی عادت ہے تو ہمیں اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اس قسم کے اوپر پکڑ ہے جو دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر اس کے اوپر پکڑ ہے. اب وہ 2 طرح کی قسمیں ہیں. ایک وہ جس میں کسی گناہ پر قسم کھائی جائے، اور ایک وہ جس پر کسی نیکی کے کام کے لیے قسم کھائی جائے، ارادہ کیا جائے. ٹھیک، تو جو گناہ پر قسم کھائی گئی ہے وہ تو پوری نہیں کی جائے گی، وہ تو لازماً اس کو توڑنا ہی ہوگا، لیکن اس کے اوپر بھی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور جو نیکی کا کام ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا. لغو قسم جو ہے، نہ تو اس کے اوپر پکڑ ہے نہ اس کے اوپر کفارہ ہے. ٹھیک ہے، اب قسموں کے بارے میں کچھ احادیث جو ہیں وہ ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اس کی کیا علم ہے اس کے بارے میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لا واللہ، بلا واللہ. نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی. اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے میں اچھا سمجھتا ہوں. یعنی ایک کام کی قسم کھا لی،
اب پتہ چلا کہ نہیں دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، تو اب وہ پہلے والے کام کی قسم توڑ کے اس کا دیا کفارہ اور دوسرا کام کر لیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت جو ہے وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، یعنی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. ٹھیک ہے، نہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، کسی غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ نہیں کھائی جا سکتی. بعض علماء اس کو شرک کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے. تو بعض علماء غیر اللہ کی قسم کو شرک سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم کھائی ہے قرآن میں بارہا، والتین والزیتون، پھر والعصر، پھر اسی طرح والضحیٰ، ٹھیک ہے، اور بہت ساری قسمیں کھائی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مخلوق غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ ابو داؤد اور کتاب الایمان والنذر فی باب کراہیت الحلف بالآباء ہے، یعنی اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے میں کراہیت. ابو داؤد کی یہ روایت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماں کی اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو، یعنی دل سے سچی نیت کے ساتھ اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ چپ رہو، اور کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی اس کے اوپر اللہ کی قسم کھا لینا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار دہرایا. کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی جھوٹے معاملے کے اوپر قسم کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کام کا ارادہ کیا اور پھر انشاءاللہ کہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا، یعنی اس کے دل کا ارادہ کیا تھا؟ ایک دل کا ارادہ یہ کہ میں ضرور کروں گا، یعنی وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتا ہے، یہ نظر کی قسم ہو جاتی ہے ایک طرح سے. اور ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا میں کوشش تو کروں گا، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا کام، نہیں تو نہیں ہوگا، تو پھر اس کا کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا ارادہ ہی یہ تھا کہ میں تو پوری سی کوشش کروں گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اذن نہ ہوا تو پھر میں معذور ہوں اس معاملے میں، تو پھر اس پہ کفارہ نہیں ہے. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی جو قسم کھائے تو پھر وہ اس کو پورا بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. یعنی اگر کوئی آپ کو قسم دیتا ہے، ایک ہوتا ہے نا خود قسم کھانا اور ایک ہوتا ہے قسم دینا، یعنی آپ دوسرے کو قسم دیتے ہیں تمہیں اللہ کی قسم تم یہ بات بیان کرو، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، یعنی اس نے سچی قسم کھائی تھی یا نہیں. مواخذہ جو ہے جو اعتبار ہے وہ کہنے والے کی بات کا ہوگا، یعنی اس نے قسم دی ہے نا تو اس کو سچا مانا جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرے کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو قسم دی گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو قسم نہیں کھائی تھی، میں جو مرضی کہوں یا میں جو مرضی جھوٹ بولوں یا جیسے مرضی کروں. نہیں، جب اس کو قسم دی گئی ہے تو پھر اس دینے والے کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. سو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی سماعت کی اور اب احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے اس کو سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کا جو ہے کفارہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے لغو پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کیا جائے گا جو تم نے مضبوط باندھی، یعنی دل کے ارادے سے کی. کیا کفارہ ہے اس کا؟ فکفارتہ، اب یہ تو آپ کو سب کو سمجھ آ گئی نا کہ قسم توڑنی کب ہے اور
कसम इनफैक्ट होती क्या है, ठीक है। तो फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन, तो इसका कफारा ये है कि खाना खिलाओ 10 मिस्कीनों को, मिन औसती, औसत दर्जे का, मा तुतइमूना अहलीकुम, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, औ किस्वतुहुम, या कपड़े पहनाना है उन्हें, औ तहरीरु रक़बा, या फिर आजाद करना है एक गर्दन का। फमन लम यजिद फसियामु सलासती अय्याम, तो जिसके पास ये तीनों काम करने की इस्तात ना हो तो वो 3 दिन के रोजे रख ले। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफारा है तुम्हारी उन कसमों का जो तुम हलफ उठाते हो यानी कसम खाते हो। वहफज़ु अयमानकुम, और हिफाजत किया करो अपनी कसमों की, यानी अगर तुमने कसम खाकर किसी काम का इरादा किया है तो फिर उसको पूरा भी करो। इल्ला ये कि वो उससे बेहतर काम आपको नजर आ गया है तो अब आप अच्छे वाला, ज्यादा बेहतर वाला काम करोगे, दूसरे का आप कफारा अदा कर दोगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह वाज़ेह करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात ही, अपनी निशानियों को, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसकी शुक्र गुजारी करो। एक चीज याद रखिए कि जहां बात आती है कफारे की तो जो तरतीब दी गई होती है ना उसको मद्देनजर रखा जाता है। यानी सबसे पहले तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है औसत दर्जे का, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर 10 मसाकीन को कपड़े पहनाना है औसत दर्जे के, जैसे आप खुद आम से घर में कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर गुलाम आजाद करना है, अगर ये भी नहीं है तो फिर 3 रोजे हैं, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, आपके ذہن में ख्याल आएगा कि जी खाना खिलाना तो आसान काम है बनिस्बत कपड़े पहनाने के और गुलाम आजाद करने के। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर खाने की कमी होती है, कपड़ों की कमी नहीं होती, लेकिन खाना पीना नायाब होता है। तो ऐसी जगह पर जब कोई खाने पीने के लिए है ही नहीं, अपने लिए भी बहुत थोड़ा है, और बंदा कोई कसम खा बैठा है, अब उसके पास कपड़े तो हैं, खाने को नहीं है, तो फिर वो खाना नहीं खिला सकता तो कपड़े दे दे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले जमाने में बाज लोगों के पास गुलाम होते थे, पुराने गुलाम है, अब वो एक दफा जब वो खुशहाल था उसने वो खरीद लिया था या किसी ने उसको हदिया कर दिया वो गुलाम, लेकिन उसके पास माल इतना नहीं है, वो किसी को खिला नहीं सकता, वो किसी को कपड़ा नहीं पहना सकता, तो अब जो उसके पास प्रॉपर्टी है यानी जो उसके गुलाम है उसको वो आजाद कर दे। अगर कोई इतना गरीब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर वो 3 दिन के रोजे रख ले। तो कफारे का जहां मामला होता है ना वहां हमें उसी तरतीब को मलहूज़े खातिर रखना होता है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई है, ठीक है। चले इंशाल्लाह आज आपकी क्लास होगी मिस कुरतुलैन की? जी मैम, कल तो थी, आज भी होगी। चले इंशाल्लाह इसी टॉपिक को फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा सा मंडे को भी समझ लेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप मंडे को कर लीजिएगा इंशाल्लाह, और फिर आगे सीखेंगे। चलो आखिर